नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि मार्शल लॉ के मुतल्लिक अचानक क्या बहुत बड़ी और हसास नोयत की खबर आई है। रेड जोन में 37 मिनट तक फौज से जुड़ी किस किस्म की सरगर्मी होती रही। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक अचानक क्या बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। नए आर्मी चीफ का किस किस्म का फैसला अब सामने आया है। इमरान खान साहब पर एक और कातलाना हमले के मुतल्लिक किस किस्म की खौफनाक खबर सामने आ गई है और लंदन में DGISI और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक आज के दिन में किस किस्म का तमाशा हुआ, जिसकी एक वीडियो भी इस वक्त वायरल है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको अरशद शरीफ साहब की शहादत के लम्हात की एक वीडियो के मुतल्लिक आगाह करते हैं। ये वीडियो अब से सिर्फ 35 मिनट पहले जारी की गई है और ये वीडियो उन 4 तस्वीर के बाद जारी हुई है जिनमें अरशद शरीफ साहब पर बदतरीन तशद्दुद का इंकशाफ हुआ था। यानी ये इंकशाफ हुआ था कि अरशद शरीफ साहब को गोली मारने से पहले उन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। लेकिन अब इन 4 तस्वीर के बाद अरशद शरीफ साहब की शहादत के लम्हात के मुतल्लिक कीनिया के एक बड़े न्यूज चैनल ने आज के दिन में एक दिल दहला देने वाली वीडियो जारी कर दी है और इस वीडियो में अब एक नया और बड़ा दिलखराश किस्म का इंकशाफ हुआ है। यह इंकशाफ इस हवाले से है कि कैसे अरशद शरीफ साहब को गाड़ी से निकाल कर गोलियां मारी गईं। यह एक इंतहाई हसास नौयत की वीडियो है और इस वीडियो में अब 2 नए और ऐसे दिल दहला देने वाले इंकशाफात किए गए हैं जो पिछले 22 दिन में कभी भी नहीं किए गए थे। इन दोनों इंकशाफात के मुतल्लिक मुख्तसरन आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि अब अरशद शरीफ साहब की शहादत के लम्हात की जो वीडियो जारी की गई ये अब से सिर्फ 25 मिनट पहले सामने आई है। ये वीडियो इस वक्त कीनिया का जो मीडिया है, कीनिया के जो न्यूज चैनल्स हैं उनकी हेडलाइन में चल रही है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया का जो एक बड़ा हिस्सा है उसने इस वीडियो को और इस वीडियो से जुड़ी खबर को नशर नहीं किया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि अरशद शरीफ साहब की शहादत के लम्हात की ये जो वीडियो है इसमें किस किस्म के मनाजिर हैं और अब इस वीडियो के जरिए पहली मर्तबा बहुत वाज़े अंदाज में किन 2 मिस्टीरियस कैरेक्टर्स की निशानदेही की गई है, किन 2 बहुत पुरस्कार किरदारों के मुतल्लिक पहली मर्तबा इस वीडियो में वाज़े तौर पर बताया गया है। अब ये वीडियो एन उस वक्त जारी की गई जब आज के दिन में अरशद शरीफ साहब पर बदतरीन तशद्दुद की 3 नई और इंतहाई दिलखराश किस्म की तस्वीरें सामने आ गई। ये तस्वीरें उन तस्वीर से मुख्तलिफ हैं जो गुज़िश्ता रोज जारी की गई थी, जो गुज़िश्ता रोज कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में नशर हुई थी। लेकिन अब 3 मजीद इंतहाई तकलीफ दे किस्म की तस्वीरें अरशद शरीफ साहब पर तशद्दुद के हवाले से सामने आई हैं और इन तस्वीरों में क्या 2 बहुत ही हसास नोयत के इंकशाफात हुए हैं वो आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब इन 3 नई तस्वीरों में से एक तस्वीर ऐसी है जिसमें अरशद शरीफ साहब का बायां हाथ देखा जा सकता है और फिर इसी तस्वीर में यह देखा जा सकता है कि अरशद शरीफ साहब का ये जो बायां हाथ है इसके एक हिस्से से गोश्त निकाला गया है। इस तस्वीर को देखा जाए तो पता चलता है कि अरशद शरीफ साहब के इस हाथ के एक हिस्से में गोश्त मौजूद नहीं है। हाथ का ये हिस्सा गोश्त से खाली है और इसमें एक बहुत गैर मामूली और अजीब किस्म का सुराख भी नजर आ रहा है। यानी लगता यह है कि किसी तेज धार आले से अरशद शरीफ साहब के हाथ का ये हिस्सा काटा गया और इसी तेज धार आले से नोच कर फिर अरशद शरीफ साहब का गोश्त उनके हाथ से निकाला गया। अब ये जो तस्वीर है इसके दूसरे हिस्से में यह देखा जा सकता है कि अरशद शरीफ साहब को जब तशद्दुद का निशाना बनाया गया
تو ان کے 4 ناخن جڑ سے نکال لیے گئے، اور اس تصویر سے بھی ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ارشد شریف صاحب کے یہ جو 4 ناخن جڑ سے نکالے گئے، یہ یا تو کسی ڈیوائس کے ذریعے نکالے گئے یا کسی تیز دھار آلے کے ذریعے کھینچ کر ان ناخنوں کو نکالا گیا۔ لیکن یہاں پر ارشد شریف صاحب کی جو آج کے دن میں دوسری اور انتہائی حساس نوعیت کی تصویر سامنے آئی ہے، اس میں اس سے بھی زیادہ خوفناک منظر ہے۔ اور یہ جو دوسری تصویر ہے، یہ اس وقت سامنے آئی جب ارشد شریف صاحب کی شہادت کے لمحات کے متعلق آج کے دن میں ایک نئی اور تازہ ترین ویڈیو جاری ہو گئی۔ اس ویڈیو کے 3 حصے ہیں، لیکن اس ویڈیو کا جو تیسرا حصہ ہے، اصل میں یہ حصہ بہت تکلیف دہ ہے، اور اسی حصے میں 2 نئے انکشافات بھی کیے گئے ہیں۔ اب اس ویڈیو کے پہلے حصے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیو نیوز نے اس ویڈیو کو اور اس تحقیقاتی رپورٹ کو نشر کیا ہے۔ جیو نیوز کی ایک تحقیقاتی ٹیم اس وقت کینیا میں موجود ہے، جو ارشد شریف صاحب کی شہادت کی تحقیقات کر رہی ہے، اور اس ٹیم نے اب پہلی مرتبہ ارشد شریف صاحب کی شہادت کے متعلق کچھ تصویری اور کچھ ویڈیو ایویڈنس اکٹھے کیے ہیں، اور یہ تصویری اور جو ویڈیو ایویڈنس ہیں ان کو اب نشر بھی کیا گیا ہے۔ اب اس ویڈیو اور اس رپورٹ کے پہلے حصے میں یہ انکشاف کیا گیا کہ ارشد شریف صاحب کی چلتی ہوئی گاڑی پر گولیاں نہیں ماری گئی تھیں، یعنی اب اس بات کی پہلی مرتبہ باضابطہ طور پر تصدیق کی گئی ہے کہ جس وقت ارشد شریف صاحب کی گاڑی پر گولیاں برسائی گئیں، یعنی وہ گاڑی جس کے متعلق یہ کہا گیا کہ اس کو ارشد شریف صاحب کے دوست خرم احمد ڈرائیو کر رہے تھے، اور وہ اپنے فارم ہاؤس سے ارشد شریف صاحب کو لے کر نیروبی کی جانب جا رہے تھے۔ اب پتہ یہ چلا ہے کہ جس وقت اس گاڑی پر گولیاں برسائی گئیں اس وقت یہ گاڑی چل نہیں رہی تھی، اور اب کینیا کا جو انسداد دہشت گردی ڈپارٹمنٹ ہے اس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ جو گولیاں ہیں یہ ایک کھڑی ہوئی گاڑی کے اوپر برسائی گئیں۔ یعنی کینیا کی پولیس نے جو دعویٰ کیا تھا کہ گاڑی کے اندر سے کوئی فائر کیے گئے تھے پولیس پر، اور پھر پولیس نے چلتی گاڑی پر یہ جوابی فائرنگ کی تھی، اس کو اب کینیا کے اپنے انسداد دہشت گردی کا جو یونٹ ہے اس نے جھٹلا دیا ہے۔ جیو نیوز نے یہ رپورٹ نشر کی ہے، لیکن اس کے بعد ارشد شریف صاحب کی شہادت کے لمحات کی بھی ایک نئی اور بڑی تکلیف دہ قسم کی ویڈیو جاری کی گئی ہے، یعنی ان لمحات کی جب ارشد شریف صاحب کو گولی ماری گئی۔ اب یہ جو ویڈیو ہے اور یہ جو تحقیقاتی رپورٹ ہے، اس میں بتایا یہ گیا کہ ارشد شریف صاحب کی گاڑی کے متعلق جو پہلا دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ گاڑی ایک کچے راستے سے ہوتے ہوئے گزری، وہاں پر کچھ پتھر رکھے گئے تھے، اور جب پتھروں کو کراس کیا گیا اس گاڑی کی جانب سے تو اس وقت اس گاڑی پر فائر ہوئے۔ لیکن اب اس رپورٹ میں اور اس ویڈیو میں بتایا گیا کہ یہ گاڑی ایک جگہ کھڑی کی گئی۔ جیو نیوز نے ارشد شریف صاحب کی اس گاڑی کی ایک فوٹیج بھی چلائی ہے، ایک فوٹیج بھی حاصل کی ہے۔ پہلی مرتبہ اس گاڑی کی جو ویڈیو ہے اب نشر کی گئی ہے، اور اس گاڑی کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسی گاڑی پر 9 گولیاں برسائی گئی تھیں، لیکن اس کے بعد ارشد شریف صاحب پر تشدد کی ایک نئی اور دل دہلا دینے والی تصویر سامنے آئی۔ اور یہ تصویر اس وقت سامنے آئی جب ارشد شریف صاحب کو گولی لگنے کے لمحات کی ویڈیو جاری ہو گئی، اور پھر خرم احمد کے متعلق بھی ایک بہت بڑا انکشاف پہلی مرتبہ ہو گیا۔ یعنی وہ خرم احمد جو ارشد شریف کے دوست تھے، اور ارشد شریف صاحب کوئی 79 دن سے خرم احمد کے گیسٹ ہاؤس میں مقیم تھے۔ اب جیو نیوز کی رپورٹ میں انکشاف یہ کیا گیا کہ خرم احمد گاڑی میں ارشد شریف کو ٹنگا مارکیٹ سے وقار احمد کے فارم ہاؤس پر لے کر گئے۔ وقار احمد خرم احمد کے بھائی ہیں، اور اس کے بعد یہ انکشاف کیا گیا کہ پولیس نے کامو کورو کے علاقے میں مگادی روڈ پر اس گاڑی پر گولیاں چلائی تھیں، اور پولیس کی جانب سے جو 6 گولیاں چلائی گئیں ان کا رخ ارشد شریف صاحب کی طرف تھا، اور ان میں سے 2 گولیاں ایسی تھیں جو کہ ارشد شریف صاحب کو لگیں۔ ایک گولی ان کے سر پر لگی، ایک گولی ان کے سینے پر لگی۔ لیکن یہاں پر
ارشد شریف صاحب کی آج کے دن میں دوسری نئی اور ایک انتہائی دلخراش قسم کی تصویر سامنے آئی ہے، کیونکہ اب جو ارشد شریف صاحب کی شہادت کے لمحات کی جو ویڈیو جاری کی گئی ہے اس میں دو کرداروں کی بڑی واضح نشاندہی کی گئی ہے۔ اب یہ جو تصویر سامنے آئی آج کے دن میں، اس میں ایک خوفناک منظر دیکھا جا سکتا ہے، اور اس تصویر میں دیکھا یہ جا سکتا ہے کہ ارشد شریف صاحب کا جو دایاں ہاتھ ہے اس کے درمیانی حصے کو بھی باقاعدہ سوراخ کر کے کاٹا گیا، اس حصے کو باقاعدہ ڈرل مشین کے ذریعے ڈرل کیا گیا، اور اس تصویر میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ بازو کے اس حصے میں ایک بڑا گہرا قسم کا سوراخ ہے۔ یہ بہت غیر معمولی سوراخ ہے جو کہ کسی گولی کی وجہ سے نہیں یہاں پہ بنا، بلکہ اس حصے کے اندر اب گوشت ہی نہیں ہے، اور یہ جو سوراخ ہے یہ اندر سے خالی، کھوکھلا اور مکمل طور پر سیاہ دکھائی دے رہا ہے۔ اب کلائی کے اسی حصے کے اندر جو نشانات ہیں ان سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ کلائی کے اس حصے پر ڈرل مشین چلائی گئی تھی، یا کوئی تیز دھار جو آلہ ہے اس کے ذریعے گوشت کو کھینچ کر اس حصے سے نکالا گیا۔ لیکن اس کے بعد ارشد شریف صاحب کی آج ہی کے دن میں ایک تیسری تصویر میں بہت دل دہلا دینے والے مناظر ہیں، اور ایک نیا اور بڑا تکلیف دہ قسم کا انکشاف کیا گیا ہے، اور یہ تصویر آج کے دن میں اس وقت سامنے آئی جب ارشد شریف صاحب کی شہادت کے لمحات کی ویڈیو پہلی مرتبہ سامنے آ گئی، اور یہ جو ویڈیو ہے اور یہ جو تحقیقاتی رپورٹ ہے اس میں جیو نیوز نے یہ بتایا کہ جس روڈ پر پولیس نے یہ کلیم کیا کہ ارشد شریف صاحب کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی تھی اس کی نگرانی جنرل سروس یونٹ کر رہا تھا، اور اب تک اس بات کی کوئی وضاحت نہیں دی جا سکی کہ پولیس نے اگر سڑک بند کی تھی تو سڑک بند کرنے کے لیے پتھروں کا استعمال کیوں کیا گیا۔ لیکن یہاں پر وائس آف امریکہ نے بھی اپنی رپورٹ میں دو تازہ ترین انکشافات کر دیے ہیں ارشد شریف صاحب کی شہادت کے لمحات کے متعلق، اور یہ جو ویڈیو ہے یہ اس وقت سامنے آئی جب وائس آف امریکہ نے اپنی نئی رپورٹ میں یہ سوال اٹھا دیا کہ ہر طرف سے برستی گولیوں میں اس گاڑی کا ڈرائیور آخر کیسے محفوظ رہ سکتا تھا، اور اگر پولیس کو یہ شک تھا کہ ارشد شریف صاحب کی گاڑی میں کوئی مغوی بچہ موجود ہے تو پھر اس گاڑی پر پولیس نے گولیاں کیوں چلائیں۔ لیکن اب یہاں پر جو کینیا کا سب سے بڑا چینل ہے اس نے ایک نئی ویڈیو جاری کی ہے جو کہ ارشد شریف صاحب کی شہادت کی لمحات کی ہے، اور یہ ویڈیو اس وقت وائرل بھی ہے۔ اب اس ویڈیو اور اس رپورٹ میں بتایا یہ گیا کہ ممکنہ طور پر ارشد شریف صاحب کی جو لوکیشن ہے یہ اسی فارم ہاؤس سے ٹریس ہوئی جہاں پر ارشد شریف صاحب اپنے میزبان خرم احمد کے ساتھ گئے تھے، یعنی اس شوٹنگ رینج پر جو کہ خرم احمد کی ملکیت تھی اور جہاں پر ارشد شریف صاحب نے ڈنر بھی کیا تھا۔ اب کہا یہ گیا کہ ممکنہ طور پر یہیں سے کچھ قاتل جو تھے وہ اپنے ماسٹر مائنڈز کے ساتھ رابطے میں تھے، اور یہیں سے ارشد شریف صاحب کی لوکیشن ممکنہ طور پر ٹریس ہوئی۔ لیکن یہاں پر پھر ارشد شریف صاحب کی آج کے دن میں تیسری اور آخری ایک انتہائی تکلیف دہ تصویر بھی سامنے آئی ہے، اور یہ تصویر اس وقت سامنے آئی جب آج کے دن میں یہ تصدیق بھی کی گئی کہ ارشد شریف صاحب کا جو کینیا میں پوسٹ مارٹم کیا گیا تھا وہ مکمل طور پر جعلی نکلا۔ اس کے بعد جو پاکستان کے اندر پوسٹ مارٹم کیا گیا اس کی رپورٹ بھی ارشد شریف صاحب کی اہلیہ کو نہیں دی گئی۔ جویریہ صدیق جو ان کی اہلیہ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ رپورٹ اب تک ہمیں موصول نہیں ہوئی، لیکن دوسری جانب جو ایک فورنزک رپورٹ تیار کی گئی اس میں ایک انکشاف یہ ہوا تھا کہ ارشد شریف صاحب کی ڈیڈ باڈی میں ایک مسٹیریس نوعیت کا میٹل کا ٹکڑا موجود تھا، ایک دھاتی ٹکڑا موجود تھا۔ لیکن اسی صورتحال میں اب ارشد شریف صاحب کی آج کے دن میں جو تیسری تصویر نظر آئی ہے اس میں ایک بھیانک انکشاف ہوا ہے اور ایک نیا سوال بھی کھڑا ہو گیا ہے۔ اب اس تیسری تصویر میں دیکھا یہ جا سکتا ہے کہ ارشد شریف صاحب کے ایک ہاتھ کی جو 3 انگلیاں ہیں یہ مکمل طور پر ٹوٹی ہوئی ہیں۔ ان انگلیوں کو دیکھ کر صاف پتہ چلتا ہے کہ ان انگلیوں کو پہلے کسی ڈیوائس کے اندر جکڑا گیا، اس کے بعد اس ڈیوائس کو ایک طرف موڑ کر پوری قوت سے پریس کیا گیا،
اور یوں ان تینوں انگلیوں کی جو ہڈیاں ہیں ان کو مکمل طور پر پیس دیا گیا۔ اب یہ جو تینوں انگلیاں ہیں وہ اس تصویر میں دکھائی دے رہی ہیں، لیکن اس کے بعد اسی تصویر کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں ایک بہت ہی دل دہلا دینے والا اور دل خراش انکشاف ہوا ہے۔ اور یہ تصویر این اس وقت سامنے آئی جب ارشد شریف صاحب کی پوسٹ مارٹم کی جو رپورٹ ہے اس میں بتایا یہ گیا کہ ارشد شریف صاحب کے سر پر جو زخم کا نشان ہے اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ارشد شریف صاحب کو صرف 3 فٹ کے فاصلے سے گولی ماری گئی تھی۔ اور اب جیو نیوز نے جو رپورٹ چلائی ہے اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ ارشد شریف صاحب کو انتہائی قریب سے گولیاں ماری گئی تھیں، اور ایک ایسے وقت میں ممکنہ طور پر ان کو گولیاں ماری گئی جب یہ گاڑی ایک مقام پر کھڑی ہوئی تھی۔ لیکن اب یہاں پر ارشد شریف صاحب کی جو آخری تصویر جاری ہوئی آج کے دن میں، اس میں ایک بہت دردناک منظر ہے، اور اس منظر میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک طرف تو ارشد شریف صاحب کے ناخن جو ہیں وہ نکالے گئے ہیں، اور دوسری جانب جسم کا ایک حصہ ایسا بھی ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے جسم کے اس حصے میں کوئی کیل وغیرہ بھی ٹھونکے گئے ہیں۔ لیکن یہاں پر اب عمران خان صاحب پر ایک نئے قاتلانہ حملے کے متعلق بھی ایک بڑی خبر آئی ہے۔ یہ ایک انتہائی حساس نوعیت کی خبر ہے، آج کی بڑی بریکنگ نیوز ہے، اور یہ خبر این اس وقت آئی جب لندن میں ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق آج کے دن میں ایک نیا تماشا ہوا۔ آج کے دن میں ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے اور نئے آرمی چیف کے حوالے سے بھی لندن سے ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی ویڈیو وائرل ہوئی، اور یہ ویڈیو اس وقت وائرل ہوئی جب کور کمانڈرز کانفرنس کے متعلق آج کے دن میں 2 حساس نوعیت کی اطلاعات باہر آ گئیں۔ یہ ایک ایسی کور کمانڈرز کانفرنس تھی جس کا اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا۔ یہ ایک انتہائی غیر معمولی بات ہے کہ 7 گھنٹے تک یہ کور کمانڈرز کانفرنس جاری رہی۔ اسی کور کمانڈرز کانفرنس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے علاوہ وہ تمام جنرلز بھی شریک تھے جن کا نام اس وقت اگلے آرمی چیف کے لیے سینیورٹی لسٹ میں موجود ہے، یعنی جنرل عاصم، جنرل سائر شمشاد مرزا اور جنرل اظہر عباس سمیت جنرل فیض حمید سمیت تمام کور کمانڈرز اس کانفرنس میں شریک تھے۔ اب جیسے ہی اس کانفرنس کے متعلق 2 حساس نوعیت کی اطلاعات آئیں، شہباز شریف اس کے بعد لندن چلے گئے، لیکن اب لندن سے آج کے دن میں ایک نئے تماشے کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اور اس ویڈیو کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں ٹویٹس بھی کیے گئے ہیں۔ اب یہ ویڈیو اس وقت وائرل ہوئی جب شہباز شریف میاں نواز شریف کی رہائش گاہ سے باہر نکلے، باہر پاکستانی صحافی موجود تھے۔ اب ان میں سے ایک پاکستانی صحافی نے یہ پوچھا کہ نئے آرمی چیف کے معاملے پر میاں نواز شریف نے کیا فیصلہ کیا ہے اور اب حکومت کسے نیا آرمی چیف بنانے جا رہی ہے، کیونکہ کور کمانڈرز کانفرنس میں جو فیصلہ کیا گیا تھا وہ شہباز شریف کو کنوے کیا گیا، اور پھر اسی فیصلے پر مشاورت کے لیے وہ لندن گئے تھے۔ اب بجائے اس کے کہ وہ ملک کی سیاست کے اوپر کوئی بات کرتے، شہباز شریف نے وہاں ایک عجیب و غریب تماشا کیا اور یہ جواب دیا کہ آج ہم نے، میرے بیٹے نے، میرے بھتیجے نے، میری بھتیجی نے اور میاں نواز شریف نے، ہم نے مل کر اکٹھے کھانا کھایا، اور یہی سب سے بڑی خبر ہے۔ یعنی ایک طرف ملک کے اندر انتشار کی کیفیت ہے، ایک طرف ملک کی معیشت ڈوب رہی ہے، اور دوسری جانب وہ وہاں پر آرمی چیف کے متعلق اور نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے متعلق لطیفے سناتے رہے۔ لیکن اب اسی پوری صورتحال میں عمران خان صاحب پر ایک نئے قاتلانہ حملے کے متعلق ایک بڑی خبر آئی ہے۔ یہ ایک افسوسناک اور انتہائی حساس نوعیت کی خبر آئی ہے، کیونکہ یہ خبر اس وقت آئی جب یہ پتا چلا کہ زمان پارک، جو کہ عمران خان صاحب کی رہائش گاہ ہے، یہاں پر اچانک پولیس کی اضافی نفری تعینات کی گئی۔ پھر ہنگامی یہاں پر کچھ سیکیورٹی میجرز لیے گئے، کیونکہ جو اسپیشل برانچ ہے پنجاب پولیس کی، اس کی ایک رپورٹ آئی کہ عمران خان صاحب پر ایک اور قاتلانہ حملہ ہونے والا ہے۔ اس کے بعد اب زمان پارک کی سیکیورٹی تو بڑھا دی گئی، یہاں پر کچھ خفیہ آلات بھی نصب کیے گئے ہیں، لیکن یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہوا جب عمران خان صاحب کے 2 بیٹے ان کی عیادت کرنے کے لیے لندن سے لاہور پہنچے تھے۔ لیکن یہاں پر اب اسلام آباد میں فوج کی ایکٹیویٹی کے حوالے سے اور مارشل لاء کے حوالے سے بھی
ایک بڑی اور حساس نوعیت کی خبر آئی ہے، اور یہ خبر اس وقت آئی جب کور کمانڈرز کانفرنس کے متعلق 3 اینکرز نے آج کے دن میں ایک فیصلے کے حوالے سے کچھ ٹویٹس کی۔ یہ بڑی معنی خیز قسم کی ٹویٹس تھیں، اور ان ٹویٹس کا تعلق نئے آرمی چیف کے نام سے بھی ہے۔ اب نئے آرمی چیف کے متعلق ایک تاثر یہ ہے کہ میاں نواز شریف اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے 2 مختلف نام جو ہیں یہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے تجویز کیے گئے ہیں، لیکن کور کمانڈرز کانفرنس سے یہ جو پورا منظر ہے یہ الٹ کر رہ گیا ہے، کیونکہ اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ایسے کور کمانڈرز بھی شریک تھے جو کہ اگلے آرمی چیف کی سینیورٹی لسٹ میں موجود ہیں، یعنی جنرل عامر جو کہ گجرانوالا کے کور کمانڈر ہیں، ان سمیت یہ 6 کے 6 کور کمانڈر جو تھے، جو سینیورٹی لسٹ میں 6 کے 6 سینئر ترین لیفٹیننٹ جنرلز ہیں، یہ اس کور کمانڈرز کانفرنس میں شرکت کر رہے تھے۔ لیکن اب جو 2 فارمولوں پر بات کی گئی اس کور کمانڈرز کانفرنس میں مبینہ طور پر نئے الیکشن کے حوالے سے، تو اب اسی پوری سچویشن میں یہ خبر آئی ہے کہ میاں نواز شریف نے ان میں سے کسی ایک فارمولے پر اتفاق نہیں کیا۔ اس وجہ سے اب اسلام آباد میں اس قسم کی اطلاعات گردش کر رہی ہیں کہ فوج جو ہے وہ مارشل لاء کے حوالے سے بہت سیریسلی ایک ڈیبیٹ کر رہی ہے، اور حالات اگر اسی طرح کے رہے تو ہو سکتا ہے کہ ملک میں مارشل لاء لگ جائے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔